यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुदा की शुक्रगुजारी ये बात से करना कि दक्कनी ज़बान में खुदा हम लोग को सबको मौका दे रहा है उसके कलाम को पैदाइश की किताब से लेके बाइबल शरीफ की जो पहली किताब है मुकशफा के किताब तक, जो बाइबल शरीफ की आखिरी किताब है, सुनने के लिए। मेरी इल्तिजा ये है कि खुदा के तरफ से जो आप लोग को मौका मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाओ। मैं मानता हूँ कि आप लोगों के हाथ में काफ़ी जिम्मेदारियां हैं और आप लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर अगर कोशिश करके थोड़ी देर के लिए आपके कामों को बाजू रख के खुदा के कलाम को सुनेंगे तो आप रूहानी तौर से बढ़ेंगे और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएंगी। चलो खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। हम खोलेंगे बाइबल शरीफ की पहली किताब जो पैदाइश की किताब है, बाब 1 और उसकी आयत 1 और 2 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी के सतह पर जुम्बिश करती थी। ये आयतों पे गौर करने से पहले मैं आप लोगों को पैदाइश के किताब के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर हम पैदाइश के किताब पे गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि ये किताब कहानियों से भरी हुई है। कहानी बोलना तो नहीं चाहिए बल्कि किस्से। पैदाइश के किताब में हम लोग को हज़रत आदम और हवा का किस्सा मिलेगा, हमको हज़रत नूह का किस्सा मिलेगा, हमको हज़रत इब्राहिम का किस्सा मिलेगा, हमको हज़रत इसहाक का किस्सा मिलेगा, हमको हज़रत याकूब का किस्सा मिलेगा और हमको हज़रत यूसुफ का किस्सा मिलेगा। हज़रत आदम और हवा के ज़िंदगियों से हम ये सीख सकते कि नाफरमानी करना हमारे लिए कितना ख़तरनाक साबित होता। गुनाह करना खुदा के नज़रों में नापाक है और खुदा के तरफ से सज़ा है। हज़रत नूह के ज़िंदगी के ज़रिए से हम ये सीखते हैं कि जैसा खुदा हज़रत नूह को और उनके घराने को पानी के तूफ़ान से बचाया, वो लोगों को भी बचाने के लिए तैयार है जो खुदा पे ईमान लाते हैं और उस पे भरोसा रखते हैं। हज़रत इब्राहिम के ज़िंदगी के ज़रिए से हम ये सीखते हैं कि जब हमारे ज़िंदगी में तकलीफ़ें पैदा होती हैं या फिर खुदा हमको हुक्म देता है तो उसके सारे हुक्मों पे अमल करना और तकलीफ़ों के वक्त खुदा पे भरोसा करना। हज़रत इसहाक के ज़िंदगी के ज़रिए से हम ये सीखते हैं कि हम हमारे मर्ज़ी को बाजू रख के खुदा के मर्ज़ी को हमारे ज़िंदगी में लेके चलना चाहिए। हज़रत याकूब के ज़िंदगी के ज़रिए से ये सीखते हैं कि मेहनत करना हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए और हज़रत यूसुफ के ज़िंदगी के ज़रिए से हम ये सीखते हैं कि खुदा हमारे बड़े से बड़े हार को जीत में बदलने की ताकत रखता है। पैदाइश की किताब हमा किस्म के लोगों के ज़िंदगी के बारे में बात करती है, मगर हम ये नहीं भूल जाना कि कायनात के बनने का काम पैदाइश की किताब में है कि खुदा कैसा ये सारे कायनात को बनाया। पैदाइश के किताब में खुदा के कायनात बनाने के बारे में नहीं है बल्कि कहानी, किस्सा, नाफरमानी, गुनाह, नजात वगैरह वगैरह के बारे में भी बताया गया है। तो प्यारे भाई और बहन, पैदाइश के किताब के बारे में हम थोड़ा बहुत जानें। अब हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे। खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ये सारी ज़मीन और आसमान को बनाया। तो आसमान और ज़मीन को कौन बनाया? खुदा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि कब बनाया? इसमें जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग ख्याल है। थोड़े लोग बोलते हज़ारों साल पहले, थोड़े लोग बोलते लाखों साल पहले। अगर हम कलाम में देखेंगे तो खुदा का कलाम ये नहीं बताता है कि खुदा ये कायनात को कब बनाया, ये तो खुदा जानता। ऐसा देखा गया तो बाइबल शरीफ में हमको कई बातें मिलेंगे, यानी कि कई बातें मिलेंगे जिसका जवाब हमारे पास नहीं है और खुदा भी हम पे थोड़े बातें जाहिर नहीं करा है। और यहाँ भी जब हम ये पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, तो यहाँ खुदा का कलाम ये जिक्र नहीं करा है कि खुदा ये कायनात को कब बनाया। हमारा काम बस ये है कि हम ये बात से यकीन करना कि कायनात एकदम से अपनी खुदी से पैदा नहीं हो गई, बल्कि किसी ने उसे बनाया है और वो बनाने वाला है खुदा के सिवाय और कोई भी नहीं। अगर हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त
باب 1 اور آیت 20 دیکھیں گے تو حضرت پولس رسول لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، کیونکہ اس کی ان دیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ پیارے دوست، اگر ہم عبرانیوں کے خط میں غور کریں گے تو لکھنے والے باب 11 اور اس کی آیت 3 میں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ قبول کرنا کہ خدا یہ سارے کائنات کو بنایا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ بغیر کچھ چیز رہے کہ ایک چیز کیسا بن سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک گھر بنانے کا ہے سمجھو، سٹیل کی ضرورت پڑتی، اینٹوں کی ضرورت پڑتی، سیمنٹ کی ضرورت پڑتی، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ یہ چیزوں کے بغیر ایک گھر نہیں بن سکتا۔ یہ ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک گھر بنانے کے لیے، مگر خدا جو ہے کائنات بنانے کے لیے اس کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ خدا اپنے منہ کے دم سے سارے کائنات کو بنا دیا۔ خدا بغیر کچھ چیز کے ایسی سارے کائنات کو بنا دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کلام میں غور کریں گے تو ہم کو ایک اور چیز معلوم ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ خدا اپنے مرضی سے کائنات کو بنایا۔ اس کو کس سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں کائنات کو بنانا یا نہیں، انہیں اپنی مرضی سے بنایا۔ اگر ہم مکشفہ کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 11 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، اے ہمارے خداون اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے ساری چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ تو خدا کائنات کو بنا کئی بولے تو انہیں بنانا چاہتا تھا، انہیں اس کے خوشی کے لیے بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کو پسند نہیں کریں گے، مگر خدا ضرور پسند کرتا ہے۔ یہ کائنات کو بنانے کے لیے ہم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں وہ زمین کائنات کے کون سے حصے میں رکھنا چاہیے۔ انہیں ہر ایک چیز اپنی مرضی سے بنایا اور ہر چیز کو انہیں جہاں چاہا وہاں رکھا۔ اس کے علاوہ اس کو ہم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم کہاں پیدا ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں ہر ایک انسان کے لیے اپنی پسند سے جگہوں پہ رکھا۔ کوئی ایک انسان ایک شہر میں ہے تو کوئی ایک انسان کوئی دوسرے شہر میں ہے۔ اچھا، یہ ہوگا۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اپنا جلال ظاہر کرے۔ دوسرے الفاظوں میں انہیں یہ کائنات کو اپنے جلال کے لیے بنایا۔ اگر ہم یسایہ نبی کے کتاب میں دیکھیں گے تو خدا ان سے بولتا ہے، ذرا غور سے سنو، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں، جسے میں ہی نے بنایا۔ پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ خدا اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے یہ کائنات کو بنایا۔ یہ ہوگا۔ خدا کا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا انسان کو بنایا تاکہ اس کے ساتھ بات چیت کرے اور اس کے ساتھ چلے پھرے اور اٹھے بیٹھے، یعنی کہ خدا انسان کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے انسان کو بنایا۔ اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا آسمان اور زمین کو بنایا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہاں دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے آسمان اور دوسرا حصہ ہے زمین، یعنی کہ آسمان کو خدا زمین سے الگ کرا، یعنی کہ جدا کرا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کئی کو ہے؟ دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین انسان کا گھر ہے، یعنی کہ انسان کو زمین پہ رکھا گیا ہے۔ خدا کائنات کو بنانے کے پہلے یہ ارادہ کر چکا تھا کہ انہیں زمین بنائیں گا اور انسان کو وہ زمین پہ بسائیں گا۔ اگر چاہتا تو خدا ہم کو کہیں اور رکھ سکتا تھا، مگر انہیں یہ کام نہیں کرا، زمین انسان کے لیے چنا۔ پیارے بھائی بہن، خدا کا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین جو ہے ویران اور سنسان تھی
اور گہراؤ کے اوپر جو ہے اندھیرا تھا، اور خدا کی جو روح ہے پانی کے سطح پہ جنبش کری تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویران اور سنسان کا کیا مطلب ہے؟ ویران اور سنسان بولے تو جہاں لوگ بسے ہوئے نہیں ہیں۔ زیادہ تر ہم یہ بولیں گے میں جہاں گیا تھا وہاں ویران تھا، یعنی کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ وہ جگہ پہ بسے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان چاند کو جا کے آیا۔ چاند ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ویران اور سنسان ہے، وہ جگہ پہ لوگاں بسے ہوئے نہیں ہیں۔ خدا چاند پہ جو ہے کوئی زندہ چیز کو نہیں رکھا، وہ جگہ ویران جگہ ہے۔ وہی سچ جب خدا کائنات کو بنا رہا تھا اور جب خدا کی روح پانی پہ جنبش کری تھی تو اس وقت زمین پہ کوئی انسان نہیں تھا، اس وقت زمین پہ کوئی جیتی جاگتی چیز نہیں تھی۔ اب ہم لوگاں آیت 3 سے آیت 25 تک پڑھیں گے۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کی امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کی دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کی رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائے جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے باکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پانچواں دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق، اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ تو یہ 23 آیتوں میں اگر ہم غور کریں گے تو خدا ہم کو یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انہیں کائنات کو کیسا بنایا اور کون سے دن کیا کیا بنایا۔ یہ 23 آیتوں میں 5 دن کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ 5 دن میں خدا کیا کیا کام کرا اور کیا کیا چیزاں بنایا۔
یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ پہلا دن جو بنانے کا کام شروع ہوا وہ روشنی سے شروع ہوا۔ خدا بولا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ دوسرے دن خدا فضا اور پانی بنایا۔ تیسرے دن خدا سمندر، خشکی اور گھاس، بوٹیاں، درختیں وغیرہ وغیرہ بنایا۔ چوتھے دن خدا سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا، اور پانچویں دن خدا مچھلیوں کو اور ہوا کے پرندوں کو بنایا۔ اب ہم آیت 26 سے 31 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا اپنی صورت پہ اور اپنی شبیہ کے ویسا انسان کو بنا، مگر ہم آیت 26 دیکھیں گے تو خدا وہاں جو ہے لفظ ہم کا استعمال کرا۔ خدا بولتا ہے ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا لفظ ہم کا کئی کو استعمال کرا۔ ایک خیال جو ہے تریک پہ اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ خدا باپ، بیٹا یسوع مسیح اور روح القدس۔ ایک خیال یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کا لفظ استعمال کرنا اپنے بڑپن کو ظاہر کرتا ہے۔ بادشاہ اکثر اپنے بڑپن کو بتانے کے لیے ہم لفظ کا استعمال کرتے تھے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی روح خدا کے ساتھ موجود تھی اور خدا کے ساتھ کائنات بنانے کا کام شروع کری۔ اگر ہم کولوسیوں کے خط میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یسوع مسیح یعنی کہ خدا کے بیٹے خدا کے ساتھ کائنات بنانے میں موجود تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جب ہم کا لفظ استعمال کرا تو وہ لفظ میں خدا باپ موجود تھا، یسوع مسیح موجود تھے اور خدا کی روح موجود تھی۔ آگے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا آدم اور حوا کو برکت دیا اور ان لوگوں کو بولنے کو لگا کہ پھلو اور بڑھو، اور کلام بتاتا ہے کہ خدا آدم اور حوا کو ساری چیزوں پہ اختیار دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، آدم صرف باغبانی نہیں تھے بلکہ ان کو بنایا گیا سارے زمین پہ حکم کرنے کے لیے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آدم شاید آب و ہوا پہ بھی اختیار رکھے تھے ہوں گے، جیسا آج انسان ایئر کنڈیشنرز پر رکھتا ہے۔ جو بھی ہے، خدا انسان کو اختیار دیا ساری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کلام یہ بتاتا ہے کہ جب خدا اپنے بنائے ہوئے کائنات پہ غور کرا تو اس کو بہت اچھی دکھی۔ تو یا ہم باب 1 کو ختم کریں گے، بلکہ باب 1 یہاں ختم ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے سارے باتاں کریں، مگر سب سے بڑی چیز یہاں کیا غور کرنے کی ہے؟ سب سے بڑی چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا کے بارے میں یہاں کئی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے سارے باب میں، یعنی کہ باب 1 میں آپ یہ ایک ہی لفظ دیکھیں گے جہاں خدا 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 لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کائنات میں خدا موجود ہے اور صرف اس کے ذریعے سے ساری کائنات بنی ہے، اور یہ بولنا کہ خدا نہیں ہے تو اس سے بڑی بے وقوفی کی بات اور نہیں ہو سکتی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بے وقوفاں یہ بات بولتے کہ خدا نہیں ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ صرف وہ انسان خدا کو خوش کر سکتا جو انسان یہ یقین کرتا ہے کہ خدا ہے۔ بغیر ایمان کے آپ اور میں خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔
پیارے بھائی بہن، ہم کو ایک بات اور یہ غور کرنے کی ہے کہ جو خدا کائنات کو بنا، وہ خدا اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں 2000 سال پہلے بھیجا، اور یسوع مسیح آئے اور سارے دنیا والوں کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے اپنی جان صلیب پہ دے کے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پہ ایمان لائے گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو روحانی زندگی دے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے ہاتھوں میں سونپنا چاہیں گے؟ کیا آپ خدا کے ہاتھ سے روحانی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔